नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर वारिस महमूद और आप देख रहे हैं इरफान दीन। हमारा आज का मौजू है सोशल मीडिया और इस्लामी तालीमात। सोशल मीडिया से मुराद यूट्यूब है, फेसबुक है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, स्नैपचैट वगैरह। इन ज़राए इब्लाग ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है और जोग्राफियाई हुदूद को भी तकरीबन ख़त्म करके रख दिया है। सोशल मीडिया ने जहां कारोबार, बाहमी रवाबित, तालीम और रोज़गार को तरक्की दी है, वहां कुछ मनफी रुझानात को भी परवान चढ़ाया है, जिसका शिकार बतौर ख़ास हमारी नौजवान नस्ल हुई है। हमारी यूथ न सिर्फ दिन का बेशतर हिस्सा सोशल मीडिया पे गुजारती है, बल्कि गैर मुल्की कंपनियों के पैकेजेस ने तो उनसे उनकी रातें भी छीन ली हैं, जिससे उनकी सेहत के साथ साथ उनके करियर्स भी कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। इसके अलावा फ़िरकाबंदी, फहाशी, हरासा करना, धोखा देना, ब्लैकमेलिंग, ऑनलाइन लड़ाइयाँ, ये सब सोशल मीडिया की दिए हुए तोहफ़े ही तो हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया के मसाइल पर जानने के लिए मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं मुफ्ती अताउर रहमान साहब और मेरे दूसरे मेहमान हैं मौलाना उस्मान फ़ारूकी साहब। सर, वेलकम टू द शो। मुफ्ती साहब, ये इरशाद फरमाइए कि हदीस शरीफ में है कि बंदे के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे चला दे। तो ये इरशाद फरमाइए कि क्या सोशल मीडिया पे ऐसा ही नहीं चल रहा है, या ये सारे मुहक्किक हैं या साहिब शर सदर हैं? क्या इरशाद फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील उम्मील अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। और दिली दुआ है कि अल्लाह आपको तरक्कियों से नवाजें और आज के एक अहम तरीन मौजू की तरफ आपने तवज्जो भी दिलाई और मुझे गुफ्तगू के लिए मदऊ फरमाया। सर, तो आज के जो दौर का सबसे बड़ा हथियार है वो मीडिया है। बिल्कुल। और मीडिया में सबसे आसान तरीन जो यानी कि वो है वो सोशल मीडिया है। ठीक। जो हर आदमी के पास है, हर शख्स के पास है, हर बच्चे के पास है, हत्ता कि बूढ़े भी उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसके साथ अलमिया ये भी है कि जहाँ उसका जायज़ इस्तेमाल है, जहाँ तक जायज़ इस्तेमाल है वो तो लोग करते हैं। ठीक। लेकिन बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि उसके नाजायज़ इस्तेमाल में भी ऐसे पड़ जाते हैं सही कि उसमें फिर न तो अखलाकियात बाकी रहती हैं, न इस्लाम का दायरा बाकी रहता है, बल्कि बहुत सारी खुराफात उसके ज़मन में आ जाती हैं और उसके नतीजे में इंसान बड़ा नुकसान उठाता है ईमान के एतबार से और आमाल के एतबार से। जी जी। तो ये जो आजकल का मीडिया है, तो इस पे जो ख़बरें नशर होती हैं, जो पोस्टें होती हैं, तो बाज़ औक़ात अगर वो गलत पोस्ट है और झूठा इल्ज़ाम है या कोई ऐसी चीज़ है जो हकीकत से जिसका ताल्लुक़ नहीं है और वो आदमी के सामने आ जाए और वो उसको फैलाए या शेयर करे और आगे दूसरों तक पहुँचाए। हम सर ना मज़हब के हवाले से आज बात करना चाह रहे हैं। जी, मज़हब के एतबार से। जी जी। तो बिल्कुल ये एक तो हदीस के ज़मन में आ जाएगा जी, कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ मुबारक इरशाद फरमाया कि कफ़ा बिलमर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, जी, कि आदमी की झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो बात वो सुने उसको आगे फैलाए। बिल्कुल ठीक। इसी तरह इस ज़मन में भी वो आ जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक मुबारक इरशाद में इरशाद फरमाया कि जो आदमी मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाएगा, मेरे तरफ एक झूठी बात को मंसूब करेगा जो मैंने नहीं कही है, तो फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार। बिल्कुल सही। बुखारी शरीफ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको चाहिए कि फिर वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह ऐसी कोई चीज़ तो रही नहीं कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फ़हुव अला नूरिन मिन रब्बी। ठीक, वो चीज़ तो हमारे पास है नहीं। बिल्कुल ठीक। तो उसके नतीजे में अगर किसी के पास गैर मुस्तनद चीज़ है, गैर मुस्तनद मालूमात हैं और उसकी तहकीक नहीं करता और उसके नतीजे में उसको आगे फैलाता है, बिल्कुल सही, तो उस ज़मन में भी आ जाएगा। मुफ्ती साहब, मसला ये पैदा हो गया है कि इजहार आज़ादी के नाम पे
ہم مذہب کو اپنے اپنے طریقے سے ایکسپلین کرنا شروع ہو گئے اور اس میں لوگ ایک دوسرے کو کافر مشرک ہر کوئی بناتا نظر آتا ہے آپ کو. تو اس سے ایک نا شدت آ گئی ہے اس چیز میں, اس پہ کوئی ارشاد فرمائیے. بہت خطرناک بات ہے یہ جو یعنی کہ آزادی اظہار رائے کے نام کے اوپر جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, تو یہ اس حد تک یعنی کہ برا ہو چکا ہے کہ جس کی برائی کو بیان کرنے کی بھی اب قابل نہیں رہی. بالکل صحیح ہے. ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے, فلاں اس کو یہ فرقے والا اس کو کافر کہتا ہے, فلاں یہ کافر ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. بالکل صحیح. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کو یہ کہا یا عدو اللہ او قال کافر, اللہ, اگر کسی نے کسی کو کہا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے یا یہ کہا کہ تو کافر ہے, ٹھیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقط باء بها احدهما, اللہ اکبر, اگر ان میں سے ایک جو ہے وہ ضرور ہو جائے گا, وہ ضرور کافر ہو جائے گا. جو کہنے والا ہے, اگر دوسرا جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جائے گا. بالکل صحیح. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کتنی شدت اختیار فرماتے تھے. اسی طرح ایک جنگ کا موقع ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے سامنے ایک کافر آیا, جی, تو جب وہ ان کے قابو میں آ گیا اور وہ لیٹ گیا, انہوں نے اس کو قابو کر لیا, تو اس کے اوپر تلوار چلانا چاہیے. صحیح. تو اس نے فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, صحیح, کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, اور وہ کہا بھی کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں, مجھے قتل نہ کرو. تو انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا. صحیح. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا, اللہ اور اس صحابی سے کہا کہ حل شققت قلبہ, کیا آپ نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا؟ اللہ اللہ. جب ان سے پوچھا کہ آپ نے جب اس نے کلمہ کہہ دیا تو پھر اس کو کیوں قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو موت کے ڈر کی وجہ سے, وہ تو خوف کی وجہ سے کلمہ کہہ رہا تھا. صحیح. تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کہا کہ حل شققت قلبہ, کہ آپ نے ان کے دل کو پھاڑ کر کے دیکھا تھا, بالکل, جس کلمہ کہنے کے باوجود بھی آپ نے ان کو قتل کر دیا. تو پروفیسر صاحب, آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں, صحیح, یہ بہت فساد کا زمانہ ہے. بالکل ایسے. لیکن اس میں ایک مسلمان کو بہت اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ وہ کسی کو کافر کہے یا کسی کے اوپر کفر کا الزام لگائے یا عدو اللہ کہے, کچھ بھی کہے. یہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. بالکل صحیح. اور ہمارے معاشرے کا تو علم ہی یہ ہے کہ زندہ تو زندہ ہے, جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی کافر کہنے والے لوگ یہاں پہ ان کو بھی ڈسکس کرنا شروع ہو گیا, ڈسکس کیا جاتا ہے. بالکل ایسے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے اس معاشرے کی اخلاقی پستی کس حد تک چلی گئی ہے. بالکل ایسے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر چکے ہیں, اپنے اعمال کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں. حالانکہ حکم کیا ہے کہ جو چلا گیا ہے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرو, کوئی ایسی ویسی بات نہ کرو. سر, تو اس کے باوجود یعنی کہ ان کو بھی کافر تک کہا جا رہا ہے. اور خود دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی مبارک ہستیاں صحابہ کرام کو بھی کافر کہنے والے ہیں. بالکل ایسے, بالکل. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے اس آدمی کے لیے جو یہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھ کر کے اور اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھ کر کے دوسروں کو کافر کہتا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے, ایمان اس سے ضائع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. مولانا یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم ابھی جو ہمارے کچھ نام نہاد مبلغین ہیں ان کے متشدد رویوں کی بات کر رہے تھے, تو یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ ان کے یہ تشدد کی وجہ سے, متشدد رویوں کی وجہ سے جو لسنرز ہیں, آگے ویورز ہیں, دیکھنے والے ہیں, وہ ایسے ایک دوسرے کو کامنٹ کرتے ہیں الٹے سیدھے کہ گالیاں تک دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ہم کیا کریں؟ میڈیا پہ ہمیں کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. جس حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ مبلغین اس وقت جو ہے وہ مختلف بہت پرتشدد قسم کے نعرے, تقاریر اور اس طرح کی جو صورتحال ہے, بنیادی طور پہ میڈیا ہر دور میں انسان کی ضرورت رہا ہے, اور اس سے استفادہ بھی ہر دور میں کیا جاتا رہا ہے. بالکل صحیح. آپ جہاں پہ بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے ادوار میں دیکھیں, خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیں, صحابہ کرام اور بعد کے ادوار میں آپ دیکھیں تو مسلسل لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے.
لیکن اس سے استفادے کی روح سے اگر آج بھی اسی طرح استفادہ کیا جائے تو یقیناً فائدے بھی اس کے بے شمار ہیں. ایجوکیشن میں اس کا بہت بڑا کردار ہے, کاروبار بڑا لوگوں کا بڑھ گیا ہے, لوگوں کو امپلائمنٹ مل گئی ہے, تو گورنمنٹ تو اتنی نوکریاں نہیں دے سکتی, اس کے فائدے بھی بے شمار ہیں. جی درست سر. ہر گھر میں اور ہر گھر کے ہر ایک کمرے میں ایک بچے, بوڑھے, جوان, مرد اور خاتون کے پاس یہ موبائل موجود ہے, اور اس موبائل کی صورت میں اس میں مختلف ایپس ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, ٹویٹر ہے, گوگل ہے, اور مختلف جو چیزیں ہیں, جہاں پہ انہوں نے بہت سارے امور کو سہل کیا ہے, وہاں پہ اس نے بہت سارے نئے چیلنجز بھی پیدا کر دیے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت سارے نئے چیلنجز بھی ہیں, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے, حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو میری طرف سے آپ کو کوئی پیغام, آپ کو کوئی حدیث پہنچے, اسے آگے امت تک پہنچاؤ. اگر اس نیت کے ساتھ آج بھی کوئی آدمی اسے استعمال کرتا ہے, جیسا کہ بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں, تو یقیناً یہ بہت استفادے والی چیز ہے. اور اسی طرح قرآن کریم کی تعلیم آج یہاں بیٹھ کے دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے, یہاں سے سب یہاں تک تو رہا نہیں نا, یہاں تک تو رہتا تو بڑا اچھا تھا. ہم بات کر رہے تھے کہ چند لوگ ایسے جو اپنے صرف فرقے کی تعلیم کے لیے لڑ رہے ہیں, اسلام کی جو تبلیغ ہے وہ نہیں کر رہے, تو ان کے جو فالورز ہیں ایک دوسرے کے, وہ ایک دوسرے کو کافر, مشرک, گالیاں, یہ وہ بڑے سخت قسم کے کامنٹس جو ہیں ان سے نوازتے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں سر, اس سے کیسے نکلیں ہم؟ جی, جہاں پہ اس کا بہت مثبت استعمال ہے اور کیا جا سکتا ہے, وہاں پہ بہت ہی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس کا نگیٹو استعمال وہ مثبت استعمال سے قدرے زیادہ ہے. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ قدرے حال زیادہ ہے. فوش تصاویر, وہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے ہاتھوں میں والدین نے موبائل دیا ہے, اور وہ فوش تصاویر, فوش ویڈیوز سے ان کی اخلاقی قدروں کا برا حال ہو رہا ہے. ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت, ہماری روایات کا جنازہ, سب سے بڑی بات, جی ہماری روایات کا جنازہ نکل رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ آج کے چونکہ عنوان وہ ہمارا مذہبی حوالے سے ہے, تو جہاں پہ اسلام کی اشاعت کے لیے یہ ایک بہت مؤثر اور آسان ترین ذریعہ ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اسی ہتھیار کو, جس کو ہم نے استعمال کر کے پوری دنیا تک اسلام کا ایک امن کا, آشتی کا اور پیار اور محبت کا پیغام, اخوت اور بھائی چارے کا پیغام دنیا تک پہنچانا تھا, ہم نے اسی میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, اپنے ویورز بڑھانے کے لیے, پیسے کمانے کے لالچ کے لیے, اور اپنی نمود اور نمائش اور ریاکاری کے لیے اس کو استعمال کرنا اس طور پہ شروع کر دیا کہ ہر ایک نے اپنے جو من میں آیا, جو اس کے اپنے خواہشات, احساسات اور جذبات تھے, اس نے انہیں شیئر کیا تقاریر کی صورت میں, تحریر کی صورت میں, اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر چیزوں کی صورت میں سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے دیکھا جو کچھ آیا. وہ اس میں جو ہے وہ اپنی قومی ملی اقدار کا خیال نہیں رکھا, مشرقی اور مذہبی ہماری جو روایات ہیں ان کا خیال نہیں رکھا. نتیجہ یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں انہوں نے, ان میں سے بعض لوگ, اور میں چونکہ ذمہ دار جگہ پہ بیٹھا ہوں تو اس لیے میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, سارے لوگ آج بھی ایسے نہیں ہیں. بڑے تمام مکاتب فکر کے جو بڑے جید علماء کرام ہیں وہ سارے ایک دوسرے کا قدر کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں. جو جہاں کہیں فروعی اختلافات ہیں وہ فروعی اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اور ان ساری چیزوں کے باوجود وہ ایک دوسرے کی اقتداء میں نماز بھی ادا کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے ہیں, وہ دیگر تقریبات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. لیکن چند جذباتی اور نوجوان قسم کے لوگ, وہ انہوں نے اس میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کر کے اس قدر اشتعال انگیزی پھیلائی ہے کہ وہ جو ہے ہر طرف تکفیر ہے, ایک دوسرے کو مشرک کہنے کی جو روایت ہے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو دشنام ترازی, غیبت اور باقی جو چیزیں ہیں, یہ ساری. جو لوگ اس طرح کی متشدد رویوں سے ظاہر ہے اپنے وہ سیکٹس جو ہیں ان کا پرچار کرتے ہیں, تو ان کے پیچھے سمجھ آتی ہے کہ ان کی ایک نیت یہی ہے کہ ہمیں زیادہ ویوز ملیں, لوگ کھولیں, اور ہمیں پیسہ ملے اس کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف بھی جو محراب و منبر ہے اس کو بولنے کی ضرورت ہے؟
اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ویورشپ والی جو خود نمائی والی جو بات ہے یہ اس کا تو بڑی حد تک اس میں عمل دخل ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری اور قوتیں بھی ظاہر ہے وہ کار فرما ہیں جو ہمارے مذہب اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور ملک عزیز پاکستان کو جو ہے وہ بدنام کرنے کے لیے اسے عالمی سطح پہ ایک دہشت گرد اور اس طرح کا ملک ڈکلیئر کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کے باقاعدہ نمائندے اور اپنے لوگ جو ہے وہ رکھے ہیں۔ تو جو آپ کے اصل علماء ہیں، جید علماء ہیں، ان کو ایسے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، ان کے خلاف بولنا چاہیے، بتانا چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل، ایسے علماء کرام کو انہیں اپنی جو ہے وہ ذمہ دار سٹیجوں کے اوپر انہیں قطعا مدعو نہیں کرنا چاہیے جو ملک میں انارکی پھیلانے کا سبب بنے، انتشار پھیلانے کا سبب بنے۔ جی ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارے لوگ ایک دوسرے کو کافر مشرک کہتے ہیں یا فتوے دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو اس سے اسلام کا جو تشخص ہے اس کو دنیا میں کتنا نقصان پہنچ رہا ہے؟ سر پروفیسر صاحب، مسلمان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے سر کہ ساری دنیا کی دولتیں اور خزانے اس کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں رکھتے۔ ٹھیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں آتا ہے جی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی آتانا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ سر اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آج کا دن عطا کیا ہے واہ، اور ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے ہلاک نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنی زندگی کے اندر ایک دن کو دیکھ کر کے اتنے خوش ہوتے ہیں واہ، کہ آج کے دن میں اسلام کی اتنی خدمت کروں گا، اتنے لوگوں کو دین کی دعوت دوں گا، اتنا علم جو میرے سینے کے اندر محفوظ ہے وہ میں دوسروں کو سکھاؤں گا۔ ٹھیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہی تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے، انبیاء اکرام، بہت سارے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کو ناحق شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، بالکل ٹھیک، آروں سے چیرا گیا، بالکل ایسے، اور انہوں نے پھر بھی دین کی خدمت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ آخری دم تک، آخری سانس تک وہ دین کی خدمت کرتے رہے۔ بالکل ایسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کو دیکھیے کہ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ جا کر کے لوگوں کو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو یا تلوار لے کر کے مارتے تھے، بلکہ کہتے تھے کونوا مثلنا، واہ، جیسے ہم ہیں اسی طرح ہو جاؤ۔ بالکل ٹھیک، اپنا کردار ان کے سامنے رکھتے تھے، اپنی سیرت ان کے سامنے رکھتے تھے، اپنے معاملات ان کے سامنے رکھتے تھے، جس کے نتیجے میں دوسرے دیکھ کر کے وہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں جس دین کے اوپر یہ ہیں یہ جھوٹا دین نہیں ہو سکتا، بالکل یہ حق اور سچ کا دین ہے۔ اس لیے ان کی سیرت کو دیکھ کر کے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے اور ان کے اطوار کو دیکھ کر کے لوگ کافر جو ہوتے تھے وہ اسلام لاتے تھے۔ بالکل صحیح۔ ہمارے اپنے ہندوستان کو دیکھ لیجیے کہ ہندوستان کے اندر جو اسلام پھیلانے کا جو بڑا سبب رہا، جہاں علماء بھی بہت خدمت کی، علماء کی، لیکن اس کے ساتھ صوفیاء کرام، جی جی، ٹھیک ہے، ان کے ایک حلقے کے اندر، ایک تقریر کے اندر اور ایک نسبت اور ایک گوشے میں اور ایک مجلس کے اندر کتنے ہزاروں لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کی سیرت اتنی اعلیٰ تھی، ان کا کردار اتنا اعلیٰ تھا اور ان کی تجارت اتنی اعلیٰ تھی کہ وہ دیکھ کر کے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دین، جس دین کے اوپر یہ لوگ ہیں، یہ سچا دین ہے اور اس کو قبول کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں کہ ہم اس دین کے لیے خدمت کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی قیمتی زندگی دی ہے۔ اس ہر انسان کی، ہر مسلمان کی زندگی کے کئی سارے ادوار گزر چکے ہیں۔ کسی کو اللہ نے 40 سال کا موقع دیا ہے، کسی کو 30 سال کا موقع دیا ہے، کسی کو 70-80 سال کا موقع دیا ہے۔ ان 70-80 سالوں کے اندر بھی ہم نے ایسے مسلمان ہمارے پاس نہیں ہیں جنہوں نے ساری زندگی صرف اور صرف اللہ کے دین کی خدمت کی ہو۔ عجیب لگتا ہے جبکہ مسلمان کی زندگی کا اتنا عظیم ایک ایک لمحہ قیمتی ہے کہ وہ اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن پیش کرے، اپنا حصہ لگائے، چاہے جائے کہ وہ اپنے رویے کے ذریعے دوسروں کے لیے اسلام سے دوری کا سبب بنے۔
یہ بات تو سوچی نہیں جا سکتی. بالکل صحیح. تو بطور مسلمان جو ہمارا رویہ ہے آج کے دور کے اندر، ایک دوسرے کو کافر کہنا، اپنی جو شخصی زندگی ہے، اسی طرح جو تمدنی زندگی ہے، تو ساری اس رویے سے جو ہے وہ غیر مسلموں کو بہت نقصان ہو رہا ہے. مفتی صاحب، اگر میں آپ کی گفتگو سے یہ سمجھوں کہ انبیاء کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، اولیاء کو دیکھیں، تو انہوں نے غیر مسلموں کو مسلمان بنایا، جی اسلام کی طرف لے کے آئے. جی اور ہمارا کنٹریبیوشن آج ماڈرن دور میں یہ ہے جی کہ ہم جو مسلمان ہوئے ہیں جی ان کو کافر بنا رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. بلکہ اگر کوئی کافر مسلمان اسلام سے متاثر بھی ہوتا ہے صحیح. تو وہ سب سے پہلے آ کر کے پوچھتا ہے کہ آپ کے ہاں کتنے دین رائج ہیں، اللہ میں کون سا دین اختیار کروں، بالکل دیوبندی ایسے، دین اختیار بالکل کروں، ایسے. بریلوی دین اختیار کروں، شیعہ ہو جاؤں، اہل حدیث ہو جاؤں، کون سے دین کے اندر میں داخل ہو جاؤں. تو خود ایک جو صحیح جو کافر ہے، جس کو جو رائے ہدایت کے اوپر آتا ہے، تو اس کے لیے کنفیوژن بن جاتی ہے، اس کے لیے بالکل راستہ ایسے. کلیئر نہیں ہوتا کہ میں کس دین کو قبول کروں. بالکل ایسے. جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم شیئین. ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کتاب اللہ و سنتی، ٹھیک. اس میں اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. تو اگر مسلمان جو ہے وہ اپنے اختلافات کو بلا کر کے اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لیں اور مشترکات کو مفتی صاحب یہ سب سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں تک سارے متفق ہیں. جی. لیکن اس کے باوجود جو ہمارے رویے ہیں ان میں یہ چیز نہیں آتی ہے. ان رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے علماء کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی متحد ہوں. صحیح. علماء کو بھی چاہیے، اسی طرح صوفیاء کرام کو بھی چاہیے. صحیح. اور خود ایک عام مسلمان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ مجھے کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے. صحیح. اور اپنے آپ کو دین کے اوپر ڈالتے ہوئے اس بات کو سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں کیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتاب ربانی کے اندر ہدایت ہے وہ کیا ہے. تو اگر وہ خود اس کو سوچ لے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی رہنمائی فرمائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا یہ ارشاد فرمائیے کہ موجودہ سیناریو میں سوشل میڈیا کے جو مسائل ہیں، جو اس کی نیگیٹیوٹی ہے، وہ تو ہمارے سامنے آ گئی ہے، ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ اس کو کرتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ موجودہ صورتحال میں والدین اور اساتذہ کا آپ کو کردار کیا نظر آتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ پروفیسر صاحب، والدین اور اساتذہ کا سوسائٹی میں ہر حوالے سے ہی بہت ہی بنیادی اور اہم کردار ہونا چاہیے بھی، اور ان کے اوپر ذمہ داریاں عام لوگوں کی بنسبت باقی لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں. صحیح. سوشل میڈیا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، یہ ایک ایسی وبا بھی ہے اور نعمت بھی ہے کہ جو تقریباً ہر گھر میں ہر فرد کے پاس یہ موجود ہے. بالکل. اس لحاظ سے جو بالخصوص نوجوان بچے اور بچیاں ہیں یا لڑکپن کی عمر میں یا نوجوانی کی عمر میں ابھی قدم رکھ رہے ہیں، جب ان کے جذبات کے بڑکنے کی اور جو ہے وہ ابھرنے کی وہ ہوتی ہے، تو اس موقع پہ ان کے جذبات کو درست سمت کے اوپر رکھنا یہ ظاہر ہے والدین اور اساتذہ ہی کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس وقت انہیں درست راستے کے اوپر لگائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پہ ادا کریں تو یقیناً یہ معاشرے میں جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک بڑے پیمانے پہ بگاڑ ہے، اس بگاڑ میں رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے وہ اس میں سدھار بھی آ سکتا ہے. والدین گھروں میں کیا کریں؟ والدین کے حوالے سے والدین کو بنیادی طور پہ اپنے گھروں میں تربیت کا ایک ماحول بنانا چاہیے. صرف بچے پیدا کر لینا کافی نہیں ہے یا بچوں کی پرورش کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان بچوں کی بہترین تربیت کی جائے، انہیں اچھی تعلیم دی جائے اور انہیں دینی تعلیم دی جائے، دینی ماحول گھروں کے اندر دیا جائے. تو یقیناً یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچے آپ کی امنگوں کے عین مطابق اور آپ کی سوچوں کے عین مطابق وہ آپ کو رسپانس دیں. آج جو والدین کی طرف سے شکایات بھی ہیں اور بچوں کی طرف سے کہ بچے جگڑتے ہیں گھر میں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس طرح کا جو چڑچڑاپن ہے، یہ ایک تو موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہے اور دوسرا موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے. یہ غلط استعمال ہوتا ہے تو لازمی طور پہ والدین بر وقت جو ہے وہ بچوں کے اوپر اپنی نظر نہیں رکھتے. ان کی جو سیکرٹ جو ان کے کمرے ہیں
گھریلو ان کی زندگی ہے اس پہ نظر نہیں رکھتے. وہ تنہا نوجوان بچہ یا بچی وہ اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہے, اس کی کیا جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں, اس پہ جب وہ نظر نہیں رکھتے تو یقیناً وہ اس برائی میں آہستہ آہستہ اتنا لت پت ہو جاتا ہے کہ اسے اچھے اور برے میں پھر تمیز نہیں رہتی. تو جہاں پہ وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہوتا ہے, اپنے ایمان برباد کر رہا ہوتا ہے, وہاں پہ وہ اپنے ان والدین کے لیے بھی زہر قاتل بن رہا ہوتا ہے. اس لیے والدین کو اپنے بچوں پہ گھر میں بھرپور نظر رکھنی چاہیے, اور یہ موبائل کے حوالے سے اس کے لیے کوئی ایک لمٹ مقرر ہو. ایسی والدین گھر میں ایک ایسا جو ہے وہ ضابطہ, ایسا نظام وضع کریں, والد اور والدہ دونوں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے بچوں کی مشاورت سے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا آپ نے 1 گھنٹہ موبائل استعمال کرنا ہے, اور اس 1 گھنٹے میں آپ نے موبائل اپنے پرسنل روم میں جا کے استعمال نہیں کرنا, یہاں پہ آپ اپن استعمال کریں, اس سے استفادہ کریں. چونکہ یہ استفادے کی چیز ہے. آج دیکھیں نا, کالج میں جب بچہ جاتا ہے تو اسے موبائل کی ضرورت پڑتی ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یونیورسٹی لیول پہ جاتا ہے تو پل اس کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اس کے مثبت استعمال کے لیے والدین اس کی ذہن سازی کریں, اسے اس کی افادیت بتائیں, تو یقیناً کوئی ناممکن نہیں ہے. اور ساتھ اساتذہ کرام کا آپ نے رول جو پوچھا ہے, استاد تو وہ معاشرے کا بہت اہم جزو ہے. اساتذہ کرام کا رول وہ والدین کا بھی بہت بنیادی رول ہے, لیکن اساتذہ کرام کا رول اس سے اور زیادہ ہے, اس لیے کہ پوری سوسائٹی ان نوجوانوں کو اپنے ان مستقبل کے خوابوں کو, نونہالوں کو اساتذہ کرام کے حوالے کرتے ہیں, اسکول میں بھیجتے ہیں. جو اداروں کے سربراہ ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیونکہ وہ لوگ کریں گے اپنے ٹیچرز کو تو پھر وہ کلاس روم میں کو بات کر سکیں گے, ادروائز تو ریزلٹ اورینٹیڈ اسٹڈیز ہیں ہماری, وہ بھی کہتے ہیں جی مارکس آنے چاہیے, تو اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں آتی. بالکل جی پروفیسر صاحب درست, بالکل ان کے لیے کوئی پیغام آپ درست فرما رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ نمبرات کی دوڑ ہے کہ بس ہمارے اسکول میں جس کے اسکول کالج میں نمبر زیادہ آ جائیں تو وہ اسے بڑی جو ہے وہ بڑی اسکرینوں کے اوپر آویزاں کیا جاتا ہے, ٹی وی کے اوپر لا کے, سوشل میڈیا پہ بڑی مبارکبادی کا سلسلہ. چونکہ تو یہ جو تعلیم ہے, یہ تعلیم وہ تعلیم نہیں ہے جو حقیقت میں ایک جو سوسائٹی کو مطلوب تعلیم ہے, بلکہ یہ وہ تعلیم ہے کہ جو پیسے کمانے کے لیے یا باقی اس طرح کی ان چیزوں کے لیے ہے. اس سلسلے میں میری سربراہان ادارہ سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کو 40 منٹ کا اگر پیریڈ ہے تو وہ انہیں پابند کریں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہر استاد 30 منٹ اگر وہ جو ہے وہ تعلیم کے لیے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو 10 منٹ کم از کم وہ اپنے بچوں کو ضرور تربیت کے لیے دیں. جب اساتذہ کرام وہ تربیت کے لیے دیں گے تو یقیناً یہ ماحول یکسر تبدیل ہوگا اور اس سے فضا میں بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ. بالکل صحیح. جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کل آن لائن دم دیکھنے کو نظر آتا ہے, آن لائن دعائیں ہوتی ہیں, لوگ دور دراز سے آتے ہیں, باقاعدہ ٹوکن تقسیم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو 1 منٹ 2 منٹ وہ دیتے ہیں اور دعائیں اس طرح سے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ آ کے دعائیں کرنا اس طرح سے, اور پھر آن لائن دعاؤں کا, تو اس پہ کوئی ارشاد فرمائیے کہ شرعی حیثیت ان کی کیا ہے؟ جی پروفیسر صاحب آپ نے 2 باتوں کے بارے میں بھی پوچھا, ایک تو دم کے بارے میں پوچھا اور اس کے ساتھ دعاؤں اور دعائیں کروانا اور اس کے اوپر پیسے لینا. جی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک رقیہ شریعہ ہے یعنی دم, ہاں جی, تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں جی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں بھیجا, تو سفر کرتے ہوئے ہم ایک بستی سے گزرے جہاں سے ہم نے بستی والوں سے کہا کہ ہماری کوئی ضیافت کر لو. ٹھیک. عرب میں یہ ہوتا تھا کہ ضیافت عام ہوتی تھی, جیسے حاتم طائی کی جو سخاوت ہے مشہور ہے کہ خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھانا کھلانے کی باری ہو تو وہ کھلاتے تھے, کوئی ایسا یعنی کہ اس میں قربانی دیتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا, کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانا شانا کھلا دو, تو انہوں نے ضیافت نہیں کی. ٹھیک. تو کہتے ہیں ہم نکل گئے اپنے راستے میں سفر پہ جہاں ہم نے جانا تھا, تو ان کا جو سردار تھا اس کو کسی بچھو نے کاٹ لیا. تو انہوں نے اپنے طور پہ اس کا جو دم وغیرہ کرنا تھا, رقیہ کرنا تھا, کیا, لیکن اس کو کوئی آرام نہیں ہوا.
جی تو ان کا ایک آدمی جو ہے وہ ہمارے قافلے کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو دم کر سکتا ہے، رقیہ کر سکتا ہے؟ صحیح. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ہوں. ٹھیک. اور جب اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلیں اور ہمارے سردار کو دم کریں تو فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر شرط رکھی کہ ہمیں کچھ بکری وغیرہ دو گے کھانے کے لیے تو پھر ٹھیک ہے ورنہ نہیں. تو انہوں نے کہا ہم 30 بکریاں دے دیں گے. اور کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گیا اور 7 مرتبہ جو ہے ان کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. صحیح. انہوں نے 30 بکریاں ہمیں دے دیں. اب جب دے دیں تو اب اس کی حلت اور حرمت کے بارے میں ہمارے جو دوسرے ساتھی تھے ان کو یعنی کہ شک کہ اب یہ کھانی پتہ نہیں جائز ہے نہیں ہے. ہاں بالکل. تو ہم نے کہا کہ اب اس مسئلے کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے، جو اس کا حل وہ بیان کریں گے ٹھیک. تو پھر وہ ہم کر لیں گے. صحیح. تو کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کے آئے اور ساری صورتحال بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھانا ٹھیک ہے، بلکہ میرا حصہ بھی جی نکالو. میرا حصہ بھی نکالو. یعنی کہ صحابہ کے دل کے اندر جو اس کی حرمت کے حوالے سے جو تردد تھا اس کو نکالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی حصہ نکالو. بالکل ٹھیک ہے. مجھے اس میں ایک بات جو ہے نا وہ ذہن میں آ رہی ہے جی اس پہ ذرا ارشاد فرمائیں کہ آپ نے جا کے دم کیا نا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. تو اگر یہ آن لائن والا سسٹم جو ہے یہ ذہن میں ایک بات آ رہی ہے جی کہ آپ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ اچھا جاؤ ہم کر دیتے ہیں دم ادھر سے ہی. جی جا کے کیا انہوں نے. جی. تو اصل تو یہ ہے کہ یعنی کہ جو جس سے دم کروایا جائے اس کے پاس جایا جائے. صحیح. ظاہر ہے دم کرنے والا کوئی نیک آدمی ہوگا، بالکل ایسے ہی ہے. کوئی اچھا انسان ہوگا، کوئی صالح آدمی ہوگا کہ جس کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے جس کے پڑھنے میں اللہ نے تو تاثیر رکھی ہے. صحیح. تو ایک تو اس کے بعد جانے سے اس کی زیارت ہو جائے گی، اس کا بھی ثواب ملے گا. دوسرا اصل طریقہ بھی یہی ہے کہ صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعائیں کرانے کے لیے خود حاضر ہوتے رہے. خود حاضر ہوتے تھے. تو جو صاحب طلب ہے اس کو تھوڑی تکلیف کر کے وہاں جانا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کوئی جا نہیں سکتا اور حالات اور تجربات سے اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ آن لائن دم کرنے سے یا فون پہ دم کرنے سے بھی اگر کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. وہ بھی یعنی کہ کسی حد تک ٹھیک ہی ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مولانا یہ ارشاد فرمائیے کہ سوشل میڈیا کے جو منفی اثرات ہیں، آج ہمارا اس پہ پروگرام ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا اسٹیٹ کو اس پہ کوئی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے؟ اور کچھ سائٹس وغیرہ جس طرح سے یہ فحاشی کی ہیں یا الحاد کی ہیں تو ان کو بند کرنا چاہیے اسٹیٹ کو، کیا فرماتے؟ جی پروفیسر صاحب بالکل ریاست کو اس پہ کہ جامع پالیسی بھی جو ہے وہ مرتب کرنی چاہیے. جی. اور بہت ساری ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں پہ فحش مواد ہے جو ہماری نوجوان نسل کی اخلاقی اقداروں کو بہت بری طرح تباہ کر رہا ہے. ہماری تہذیب، ہماری روایات، ہماری ثقافت، اسلامی عقائد اور جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں وہ ان ساری چیزوں کا جنازہ نکال رہا ہے. اس لیے جو ہے وہ ریاست کو اس پہ بہت جامع، میرے خیال سے یہ بہت دیر ہو گئی ہے یہ کام کرتے ہوئے، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اب بھی دیر آید درست آید. اگر اب بھی جو ہے وہ حکومت وقت وہ اس پہ کوئی جامع پالیسی مرتب کرتی ہے اور ایک کوئی جامع نظام بناتی ہے تو یقیناً اس سے آئندہ آنے والے بہت سارے خطرات سے نمٹا جا سکتا ہے. آج آپ دیکھیں بہت ساری ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں پہ فحش مواد ہے، وہاں پہ ساتھ ہی ساتھ الحاد کے اوپر مبنی ایسی چیزیں مل رہی ہیں جس سے ہمارا پڑھا لکھا نوجوان طبقہ، کالج اور یونیورسٹی سے متعلق طبقہ وہ بڑے انسپائر ہیں، اس طرف جا رہے ہیں. جی اس طرف جا رہے ہیں اور وہ علیاذ باللہ کتنے سارے نوجوان وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. وہاں پہ یہ جو غلط افکار رکھنے والے لوگ، غلط نظریات رکھنے والے لوگ، وہ باقاعدہ اس انداز سے اسے خوشنما بنا کے پیش کرتے ہیں ان الہادی نظریات کو کہ ہمارا نوجوان عقلی بنیادوں پہ انہیں تسلیم کرتا ہے، جبکہ شریعت وہ عقل کی تابع نہیں ہے. شریعت میں عقل وہ شریعت کی تابع ہے، ہماری ساری چیزیں شریعت کی تابع ہیں. وہ عقلی بنیادوں پہ ہمارے نوجوانوں کو بے راہ روی کا شکار کر رہے ہیں. الحاد ہے اور اسی طرح لادینیت کی بے شمار چیزیں ہیں. وہاں پہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ان ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جہاں پہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخانہ مواد شیئر کیا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات،
ساتھ اہل بیت اعظام قرآن کریم کی شان میں ایسا بے حرمتی کا مواد شیئر کیا جاتا ہے، اور پھر یہاں پہ ملک میں بھی، اور یہ چونکہ سوشل میڈیا ملک کی حد تک تو محدود نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، وہاں سے بیرون سے جو مانیٹر ہونے والی جو ویب سائٹس ہیں ان سے بھی استفادہ کر کے ہمارا نوجوان وہ بری طرح، تو ریاست کو ایک ایسا جامع پلان جو ہے وہ مرتب کرنا چاہیے تاکہ ایسی ویب سائٹس جو ہیں انہیں بھی بین کیا جا سکے۔ یہ 3 چیزیں جو آپ نے ڈسکس فرمائی ہیں، میں اگر صحیح سمجھ رہا ہوں تو جن میں ایک ہے کہ یہ فحاشی کی جو ویب سائٹس ہیں وہ بند ہونی چاہیے، جی درست، دوسرا یہ الحاد کی طرف آپ نے جو اشارہ فرمایا، اور تیسرا جو متشدد کچھ ہمارے مبلغین ہیں سو کالڈ، جی تو ان کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی پالیسی ہونی جی بالکل، ان کے خلاف پالیسی بنانی چاہیے ریاست کو، اور تاکہ اس طرح کے ہمارے جو مقدس نفوذ ہیں، ہماری محترم جو ہستیاں ہیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ آج ان کی زبان سے، ان کے قلم سے وہ ہماری مقدس ہستیاں محفوظ نہیں ہیں، اور ریاست کو اس حوالے سے ایک تو سائبر کرائم ایکٹ جو موجود ہے اسے مزید مؤثر بنانا چاہیے، بالکل ٹھیک، مزید مؤثر بنانا چاہیے، اور ایک باقاعدہ ایسی علماء کرام کی، تمام مسالک کے جید علماء کرام کی ایسی ٹیم موجود ہونی چاہیے، جیسے ہمارے پنجاب میں متحدہ علماء بورڈ ہے، پھر اسی طرح اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اور دیگر ادارے موجود ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ایک ایسا ضرور فورم موجود ہونا چاہیے جہاں پہ تمام مسالک کے نمائندہ جید ممتاز علماء کرام کی جو ہے وہ وہاں پہ وہ موجود ہوں، اور وہ دیکھیں، جی وہ دیکھیں جن ویب سائٹ سے اس طرح کا مواد شیئر کیا جائے ان کی رہنمائی میں، قرآن و سنت کی رہنمائی میں انہیں فوری طور پہ جو ہے وہ بین کیا جائے، اور وہ شیئر کرنے والے شخص کے خلاف قانونی طور پہ کارروائی کی جانی چاہیے، قانونی طور پہ کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، اور یہ ہم اس طور پہ اپنی جو ہے وہ نوجوان نسل کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں، ان چیزوں سے جو ہے وہ بچا بھی سکتے ہیں۔ ریاست کو اس پہ بہرحال جاندار اقدام کی بروقت ضرورت ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے چند فوائد کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں، جیسے ہراسمنٹ ہے، بلیک میلنگ ہے، دھوکہ دہی ہے، آن لائن بد زبانی ہے، اور آن لائن لڑائیاں وغیرہ ہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، لیکن سوشل میڈیا کی آزادی کی وجہ سے ہر چھوٹا بڑا اپنے اپنے فرقے کی لڑائی لڑ رہا ہے، جس سے اسلام کے تشخص کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن اس نقصان کی تلافی بھی سوشل میڈیا ہی سے ممکن ہے۔ اسلام 360 جیسی سائٹس زیادہ ہونی چاہیے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سائٹس ہونی چاہیے، محراب و منبر کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ چونکہ فحاشی نئی نسل کی کردار کشی کر کے ان کو دینی تعلیمات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہی ہے، تو ریاست کی یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ کوئی نہ کوئی پالیسی ضرور بنائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر، آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔